शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सूरा सबा हुमायूं 22 पारा। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होने वाली चौथी सूरा इंट्रोडक्शन। कुरान अजीम में 70 से ज्यादा दफा गफूर रहीम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये वाहिद आयत है जिसमें इस तरतीब को बदला है। इसमें एक कौम का किस्सा है जिसको अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतें अता फरमाई, लेकिन इस कौम ने नाशुक्री की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज थी। सबसे ज्यादा पसंद उनका रोजा था। एक दिन रोजा रखते और एक दिन छोड़ते। तीन चीजें बाकी रह जाने वाली हैं: नफा बख्श इल्म, नेक औलाद और सदका जारिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से उम्मत को आधा इल्म मिला। अल्हम्दुलिल्लाह कहकर इंसान नेमत को महफूज कर लेता है। अल्लाह ने अपने बंदे दाऊद को दुनियावी और उखरवी रहमत नाज़िल फरमाई। नबूवत भी दी, बादशाहत भी दी, लौ लश्कर भी दिए, ताकत व कुव्वत भी दी। फिर एक पाकीज़ा मोजज़ा था फरमाया। इधर नगमाए दाऊदी हवा में गूंजा, उधर पहाड़ और परिंदों को भी वजद आ गया। पहाड़ों ने आवाज में आवाज मिलाकर हमदो सना शुरू की। परिंदों ने पर हिलाने शुरू कर दिए और अपनी किस्म किस्मी बोलियों में रब की वहदानियत के गीत गाने लगे। और फजल इन पर यह भी हुआ कि लोहा नरम कर दिया गया। हाथ में आते ही ऐसा हो जाता जैसे धागा। आप सलाम फरमाने इलाही जिरे बनाते थे। सबसे पहली जिरा उन्होंने ही बनाई थी। सूरा सबा 22 पारा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमद उस खुदा के लिए जो आसमानों और जमीन की हर चीज का मालिक है, और आखिरत में भी उसी के लिए हमद है। वो धना और बाखबर है। तदब्बुर। जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है, जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, हर चीज को जानता है। वो रहीमुन गफूर है। ये रूहानी अमल है। अब ये देखिए, 70 दफा तो अल्लाह ने कहा गफूर रहीम। और गफूर रहीम इसलिए कि अल्लाह तू बख्शने वाला। अल्लाह क्या कहते हैं? मैं बख्शने वाला हूँ। जितने गुनाह तुमने किए उतने ही रहमत से नेकियां बना करके तेरे नाम में डालने वाला। तो पूरे कुरान में वाहिद ही आयत है जिसमें इस तरतीब को बदला गया। पहले कहा गया रहीम और फिर कहा गया गफूर। इसका जो बदलना है वो ऊपर वाली आयत के साथ अटैच हो रहा है। ऊपर बताया जा रहा है कि ऊपर चढ़ती है जमीन पर, जमीन में जाता है मुर्दा जिस्म, उससे निकलते हैं पौधे निबातात। अल्लाह जो जाने की पहली बात कर रहे हैं। जाने के बाद इसलिए पहले करें, पहले लफ्ज रहीम है इसके हवाले से। पौधे नबातात जमीन से निकलते हैं, आसमान से उतरता है पानी, इल्म, हदायत, फरिश्ते। ऊपर जाता है साले अमाल, रूह, नेकियां। अब पहले रहम चाहिए, फिर मगफरत चाहिए। ये रूहानी अमल है। अब जब इंसान जमीन में जाता है, अभी जब हम बंदा मर गया है, तो उसको पहले मगफरत चाहिए कि पहले रहम चाहिए? अब पहले रहम चाहिए, क्योंकि जब भी वो कब्र में जाएगा तो उसकी रहमत से वहाँ उसको कुशादगी मिलेगी। उसकी रहमत से वहाँ वो अपने हिसाब को आसान दे सकेगा। उसकी रहमत ही से कब्र की जो तंगनाइयाँ और जो तकालीफ हैं और जो उसका भेजना है उससे उसको रहाई मिलेगी। ये नहीं, ज़मीन में जाते हुए इंसान को पहले रब के रहम की ज़रूरत है और उसके बाद फिर वो बख्शिश की। फिर वो बख्श दे अल्हम्दुलिल्लाह। उससे ये होगा कि कब्र कुशादा हो जाएगी, जन्नत के बागों में कब्र एक बाग बन जाएगी। और जो ऊपर जाने वाली चीज़ें हैं, ऊपर भी जब जाती हैं चीज़ें तो क्या जाते हैं? हमारे नेक अमाल। सुभान अल्लाह। तो नेक अमाल के लिए भी, कबूलियत के लिए पहले खुदा का रहम चाहिए और फिर मग़फ़िरत, कबूलियत। और ऊपर से जो कुछ उतरता है, अल्हम्दुलिल्लाह, फरिश्ते उतरते हैं, कुरान ऊपर से उतरता है, बारिश ऊपर से आती है। तो सुभान अल्लाह, वो सब क्या है? पहले अल्लाह की रहमत और फिर अल्लाह की उसके बाद मग़फ़िरत। तो अल्लाह ताला इस तरतीब को बदलने की, ऊपर जो 2 चीज़ें बताई गई, आसमान और ज़मीन के साथ हमारा ताल्लुक, कि आसमान से हमें क्या कुछ मिलता है और क्या कुछ हमारा आसमान पर जाता है। हमारी रूह जो है वो कहाँ जाती है? आसमान पर। और जिस्म कहाँ जाता है? ज़मीन में। तो ये हमारी रूह और जिस्म के एक्चुअल जो बेसिक इसके अंदर पैगाम है वो ये कि जो एक रूह है जो आसमान की तरफ जाती है और जिस्म ज़मीन की तरफ जाता है, इन दोनों ही टाइमों को इंसान को रहम की ज़रूरत होती है।
اور جب اللہ کے رحمت کے دامن میں وہ آ جاتا ہے تو پھر مغفرت چاہیے۔ اس لیے یہاں رحیم غفور کہا گیا ہے اس حوالے سے کہ انسان جو ہے اس کا جو جسم اور روح ہے، جب بھی وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا، جب بھی زندہ ہوتا ہے تو بھی اور جب بھی مر جاتا ہے تو بھی، ان دونوں حالتوں میں پہلے انسان کو رحم چاہیے اور پھر مغفرت چاہیے۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے، قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرا ذرا منتشر ہو جائے گا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کر رہا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، یہ دیکھیں اتنی بڑی سچائی کو انسان کیوں نہیں مان رہا؟ اس لیے نہیں مان رہا، جس چیز کے لیے، جس جگہ جانے کے لیے، جس دنیا کے لیے میرے پاس کوئی سرمایہ ہی نہیں ہے، میں بالکل تہی دست ہوں، میں پھر اس کو جھٹلانا شروع کر دیتا۔ تو انسان کے نیچر کے اندر یہ ہے کہ چونکہ وہ اس دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا میں انجوائے کرتا ہے، یہاں جینا، اسی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ کر کے تو وہ اپنا ادھر ہی فوکس کیے۔ جب وہ آخرت کا ان کو تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کا دماغ الٹ جاتا ہے اور وہ بڑے بڑے بہتان گڑنا شروع کر دے۔ تو وہ یہ بتانے والے کو فکر آخرت کرو جھوٹا قرار دیتا ہے، اس لیے اس اپنے اعمال ہی جو ہیں وہ اس کے لیے اندھا پن پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ وہاں اپنی آنکھ اپنی بصیرت سے آگے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اس کے اندر جو چیز دنیا کی محبت ہے آخرت کے انکار پر اسے آمادہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو ماننے آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ نبی کو کہتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے، یہ اس کو جنون ہے، اللہ کہتے نہیں اس کو، وہ تو الحمدللہ سچا میرا پیغامبر ہے، تم لوگ جو جھٹلانے والے ہو تو ہی بہکے ہوئے ہو۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اور اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرے بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ جو لوہے کا فن دیا، یہ ایک منفرد اعزاز تھا حضرت داؤد کا، نہ اس سے پہلے کسی کو دیا گیا نہ بعد میں، کہ وہ اپنے ہاتھ میں لوہا پکڑتے ہیں اور وہ دھاگا کی طرح نرم اور لچکدار بن جاتا ہے اور اس کو جس طرح چاہے اپنے ہاتھ کے ساتھ سے مولڈ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ ایک ان کو یہ عظیم معجزہ دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ دنیا کی ہر چیز جو ان سے ہے، جب بھی وہ رات کو اپنے رب کی تسبیح کرتے تو سب چیزیں اللہ کے حکم سے ان کی ہم آنکھی کرتی۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ سبحان اللہ، جب وہ کہیں سفر کرنے کا ارادہ فرماتے تو جب وہ صبح اٹھتے تو جانے کا ارادہ کرتے تو اپنا تخت، اپنے جو مصائب تھے، جو بھی ان کے وزراء تھے اور جو بھی چیزیں انہیں لے جانا ہوتی، سبحان اللہ، وہ جیسے ہم جہاز میں نہیں لوڈ کرتے تو اس طرح وہ اپنی ہر چیز جو ہے ہوا پہ رکھتے، اور ہوا جو سی تھی 1 مہینے کی مسافت جہاں بندہ پہنچ سکتا ہے وہ صبح سے شام تک ان کو پہنچا دی، سبحان اللہ۔ یہ بھی کائنات کا عظیم معجزہ، اور اللہ بتا رہے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز رحمان کے لشکر ہیں، وہ ان کو جیسے چاہے حکم دے ان کو استعمال کرے، اپنے بندوں کو عطا کرے، اور یہ عطا بخشش کا ایک عظیم اور کمال
سبحان اللہ حسن و جمال ہے، ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، ایسے جن اس کے تابع کر دیے تو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، ان میں سے جو ہمارے حکم سے تابع کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگا۔ اچھا، اب یہاں یہ دیکھیں کہ تصویریں جو وہ بناتے تھے وہ جاندار کی تصویریں نہیں تھیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تصویر جاندار کی بنانا حرام تھا۔ اور یہ جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو لے کے سفر کر رہے تھے، ان کو کوئی نئی چیز نہیں اللہ نے دی، بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لے کر کے نبوت کر رہے تھے۔ تو یہاں انہوں نے جو تصویریں بناتے تھے وہ پرندوں کی اور جانوروں کی نہیں تھی، بلکہ درختوں کی اور بے جان چیزوں کی۔ تو تصویر کے لیے میرے رب تعالیٰ نے خصوصی طور پہ اور کثرت حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو کوئی آج جاندار کی تصویر بنائے گا، قیامت کے دن اللہ اسے کہے گا اس میں جان ڈالو، وہ جان نہیں ڈال سکے گا، اللہ فرماتے پھر اس کو مقرر اس پہ عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاندار کی تصویر بنا کر کے تم میری نقل کرتے ہو، تو میرا تو کوئی شان ہی نہیں، تو پھر ہر جاندار کی تصویر بنانا جو ہے وہ شروع تو شریعتوں میں ہی حرام قرار دے دیا گیا، اب ہم لوگوں نے اس کو جائز کر لیا مختلف انداز مختلف طریقوں سے۔ تو اللہ ہی جانے کہ اب جو بڑے بڑے شخصیتیں ہیں وہ بھی تصویر کے پیچھے چل پڑی ہیں، اللہ کا اس کا کیا فیصلہ کرتا ہے۔ بہرحال ہم تو اسی بات پر چلیں گے جو ہمیں سمجھ آئی، اور یہ کہ کبھی بھی نہ خود سے اپنی تصویریں بنواؤ اور نہ تصویریں بناؤ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے مصور پر لعنت ڈالی ہے، تو وہ چیز جو خدا کی ناراضگی کے قریب بھی لے جائے ہمیں وہاں بھی نہیں جانا، بلکہ پوری احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، تاکہ الحمدللہ کل اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان کے پاس کوئی حجت ہو۔ اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ ایک آدمی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے قلیل لوگوں میں شامل فرما۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا یہ کیا دعا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اپنے آپ کو، اے عمر، ہائے سبھی لوگ عمر سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ یہ دیکھو عظیم لوگوں کی باتیں کتنی عظیم ہوتی ہیں۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی تو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والا ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں ہم نہ مبتلا رہتے۔ اب جو ان کو حکم دیا ہوا تھا جنوں کو کہ یہ تم عمارتیں بناؤ، تو سبحان اللہ جب ان کو پتہ چلا حضرت سلیمان کو کہا میری موت کا وقت آ گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ شیشے کا چھوٹا سا نا کیبنٹ سا بنایا، اور اس کے اندر بیٹھ کر کے تو اپنے عصا سے کو پکڑ کر بیٹھ کے تو جب فرشتے نے آ کے ان کی جان نکال لی، اب وہ ایک مدت تک اس کے سہارے میں بیٹھے رہے، اور جن یہ سمجھتے رہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب ایک طویل مدت گزر گئی اس بات کو، اور یہ تھے کہ کسی جن کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اس حدود میں آئے جہاں تک سلیمان تھے، ایک مدت وہ عمارتیں بناتے رہے، تو انہوں نے دیکھا بھی نہ سلیمان نہ ہل رہے ہیں نہ جل رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن وہ نا خوف کے ساتھ وہاں جا ہی نہیں سکتے تھے۔ جب یہ سلیمان گرتے ہیں اور ڈنڈے کو ایسا کھا جاتا ہے، تو ایک دن جو بڑا شارپ قسم کا تھا وہ کہتا ہے میں ذرا جا کے دیکھوں تو کیا بنتا ہے، اچھا کچھ نہیں ہو جاتا۔ وہ ایک خول کے ذریعے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے ان کو گرے ہوئے، پھر آ کے رولا ڈالتا ہے، وہ گرے پڑے، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، تو ہم لوگ جو ان سے تھے وہ ایسے ہی کھپ گئے اتنی دیر کام کر کے۔ تو صبح کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور بائیں۔ اللہ اکبر! اب دائیں اور بائیں دو باغ کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں دو ہی باغ تھے، مطلب یہ کہ وہاں کے ماحول کے اندر اتنے باغات تھے، اتنا سبزہ تھا،
اتنا حسن و جمال تھا کہ دائیں بائیں جدھر بھی دیکھو باغات ہی باغات، سبحان اللہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی دعا و بخشش تھی، انہوں نے کبھی پھل توڑے نہیں تھے، بلکہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ روڈ بنی ہو اور ان کی دونوں سائڈوں پہ پودے لگے ہوں اور وہ اوپر سے پکے ہوئے پھل کرا رہے ہو، جب ان کو پھلوں کی ضرورت ہوتی تو ٹوکری سر پہ رکھ کے چلتے، تو وہ تھوڑی دور چلنے کے بعد ان کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی ہے ٹپک ٹپک کے۔ تو ایسی عطا بخشش، ایسی منفرد نعمتیں سبحان اللہ اللہ نے اس قوم کو دی۔ اللہ اکبر، کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لو اس کا، ملک ہے عمدہ پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا۔ مگر وہ منہ موڑ گئے، آخر کار ہم نے ان پر بن توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پیچھے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے، جس میں کڑوے کسالے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور نہ شکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔ اب یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی منفرد نعمتیں، ایسے ایسے معجزات، ایسی ایسی عطاؤں کے بخشش کے دروازے کھولے اپنی امتوں پر، اپنے بندوں پر۔ کب تک وہ قائم رہی؟ جب تک وہ شکر گزار رہے۔ جب بھی نہ شکری کی، اللہ نے سارا وہ پھل، وہ لذتیں، وہ راحتیں کیا تھی، کانٹوں میں اور کڑواہٹ میں بدل دی، ہر چیز کو ختم کر دیا۔ تو اللہ کی شکر گزاری، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر کرو گے تو میں اور نعمتوں کو بڑھاؤں گا، نہ شکری کرو گے تو پہلی کو بھی واپس لے لوں گا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہم کو ہر حال میں اپنے رب رحمان کا بے پناہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ اللہ کا شکر، الحمدللہ، الحمدللہ کلمہ ہی شکر کی ادائیگی کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد انسان کے اندر ایک قناعت آ جانی چاہیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر، قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جب ہم نے الحمدللہ کہہ دیا تو قناعت آ گئی، اور جو مال ختم نہ ہو تو ہم کبھی نہ شکرے نہیں ہوں گے الحمدللہ۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بنا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں، چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ اب ایک مومن جو مسلم ہے وہ کیا دعا کرتا ہے جب سفر پہ جائے؟ اے اللہ میرے سفر کی مسافتیں سمیٹ دے۔ ان لوگوں نے یہ جو کہا کہ اللہ ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، پھر یہ ساری زندگی چلتے ہی رہے، یعنی بدعا خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے دے لی اور اللہ نے وہ قبول، چل چل کے مر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کبھی بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہ کرو جس سے وہ خود ہی تمہیں نقصان دینے والی ہو۔ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ ان کے معاملہ میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس ان کو ان پر کوئی ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے، کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اب یہاں یہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے، ابلیس ہر وقت طاق میں ہے، کب وہ ہمارے اندر کوئی کمزوری دیکھے اور ہم پر حملہ کرے اور ہمیں اپنی گرفت میں لے لے۔ تو جو ہمارا الحمدللہ کہنا ہے اور ذکر اللہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور ذکر اللہ میں رہنا ہے، یہ ہمارا تحفظ ہے مردود سے۔ تو جب بھی ہمارے اندر کوئی کمزوری آتی ہے، ہم نہ شکری کرتے ہیں، ہم کو گلا شکوا کرتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہم کمپیریزن کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، لو جی اس کو تو یہ دیا اور میں ہی رہ گیا تھا جو میرے لیے ایسا ایسا ہے، تو شیطان فوراً آتا ہے اور آپ پر اس طرح سے حملہ کر کے آپ کو قابو میں کر لیتا ہے، آپ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرقین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرا برابر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر ہے، اللہ اکبر، رحمان اس کا مالک ہے۔ لیکن جو شکر گزار لوگ ہیں، اللہ کے اطاعت گزار لوگ ہیں، وہ جب کوئی دعا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قدردانی کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔
حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب سبحان اللہ، آپ دنیا کے اندر کسی انسان سے پوچھ لیں پہ رزق کہاں سے آپ کو ملتا ہے؟ ہر کو کہ اللہ، کیونکہ انسان کے اندر جو چیزیں کنسپٹ ہے رزق کے لیے، وہ پکی بات ہے کہ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ رازق اللہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اب لا محالہ ہمیں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہر شخص کا عمل اس کے لیے ہے، کل کوئی ایک دوسرے کے لیے جواب نہیں ہوگا، ہر بندہ خود اپنا جواب دے گا، اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے۔ تو جب اتنی سینسٹیوٹی ہے کل میرے لیے کہ کوئی میرے بدلے میں سامنے نہیں آئے گا، مجھے خود ہی سارا کچھ کرنا ہے، تو یہاں انسان کو اپنے اعمال کو بہترین بننے کے لیے خود ہی محنت کرنا ہوگی۔ ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھلاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قربان جاؤں، جو اس طریقے سے، اس انداز سے، ہر اینگل سے انسان کو ایک ہی بات سمجھانا چاہ رہا ہے اور ایک بات ٹارگٹ پر لانا چاہ رہا ہے، وہ کیا؟ بڑا آسان اور ایزی ہے، لیکن افسوس کہاں سے بھولتا بھٹکتا ہے انسان؟ پیچھے ہم نے دیکھا کہ جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے، جب نفس اور شیطان ہم پر غلبہ کرتا ہے تو ہماری اصل عقل کو ہی سلب کر لیتا ہے اور ہمارے شعور کو ہی بالکل ہی ڈیڈ کر دیتا ہے۔ تو جب بھی ہم قناعت میں رہتے ہیں، صبر میں رہتے ہیں، شکر میں رہتے ہیں، اللہ سے جڑے رہتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارا ایمان بھی اسٹیبل رہتا ہے، ہمارے دل دماغ بھی سمت کا صحیح رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشیر و نذیر ہونا کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت لے کے آئے ہیں اور ڈرانے والے بن کے آئے ہیں۔ کسی محدود دنیا کے لیے نہیں، مخصوص انسانوں کے لیے نہیں، کسی علاقے یا ملک کے قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت اور وائڈ اور کھلا رستہ جو ہم نے شروع میں اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، ہمیں وہ رستہ کھلا دے، صراط مستقیم جو اوپر کو جاتا ہے جنت تیری کی طرف، سواء سبیل، اس میں ہم ساری انسانیت کو لے کے چلیں۔ اس لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخش دیا کہ ساری زندگی وہ محنت کر کے تو انسانوں کو کھینچ کھینچ کے تو اس سڑک پہ سوار کرنے کی محنت کرے۔ جو یہ محنت کرتا ہے الحمدللہ وہ آخرت میں اعلیٰ ترین درجوں کا خریدار بنتا ہے۔ اگر تمہارے ذیے حضرت حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے ذیے ایک بندہ بھی صحیح راہ پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی وہاں کی جو پراپرٹی جائیداد تھی عرب کی، ان میں 100 سرخونٹ بہت بڑی جائیداد سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اگر تمہاری محنت سے ایک بندہ بھی صحیح راہ پہ آ جائے تو تم نے اتنی بڑی خریداری کر لی، اس سے بھی زیادہ کر لی۔ کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ اب یہ جو شور و غل تھا چل رہا ہے قیامت لے آؤ، قیامت کب آئے گی وہ گھڑی؟ تو اللہ فرماتے ہیں بھئی اس کا مقرر وقت ہے، اللہ کی یہ مرضی ہے، جب چاہے نہ لائے نہ لائے، یہ وہ شانوں والا رب ہے الحمدللہ۔ تو انسان کی کیا اوقات ہے کہ انسان ایک بات کرے اور اللہ اس کی بات کو مانے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے اور اس کی رحیمی ہے کہ وہ انسان کو مہلت دیتا ہے، لمبی مہلت، کسی طرح یہ پلٹ آئے اور توبہ کر لے۔ اگر کسی طرح کو پلٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو پھر اللہ اس کو دفع کر دیتے ہیں۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ کل کی یہ حسرتیں، ہائے ہائے، اور کل کی یہ باتیں بیکار ہیں۔
وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے، نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توک ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو ہائے اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسا معلوم کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ دنیا کی غلط دوستیاں، شیطانی دوستیاں کل ہمارے لیے بدترین سرمایہ بنیں گی، بدترین یہ لوگ ہمارے گواہ بنیں گے اور خود ہمیں جھٹلائیں گے۔ تو انسان کا جو صحبت ہے، جو دوستی ہے، جو تعلقات ہیں زندگی کے اندر، وہ اتنے بہترین ہونے چاہیے، اتنے معیار کے ہونے چاہیے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں ہی انسان جون سا ہے وہ بہترین پھل لیتا رہے۔ یعنی نیک انسان جو ہے وہ کیا ہے، ہمیشہ دوسروں کو خیر دینے والا ہوتا ہے۔ تو آپ جب نیکوں کے ساتھ لگیں گے تو خیر پائیں گے، آخرت کی نعمتیں بھی پائیں گے، دنیا کی راحت بھی۔ بروں سے ملیں گے تو اللہ اکبر، ہاں سے برائی کی صحبت ہی ملے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دنیا کی بری صحبتیں آخرت کا بدترین سرمایہ ہیں، ان سے بچو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہر کی سزا پانے والے نہیں ہیں۔ اب یہ جو فخر ہے نا اولادوں اور مالوں کا، یہ انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک بندہ بڑا امیر ہے اور کل ہم اس کو فقیر دیکھ رہے ہیں، بھائی کہاں گیا وہ فخر، کہاں گئی وہ اولادیں جو اتنا اپس اینڈ ڈاؤن ہر روز انسانوں کی زندگیوں میں آ رہا ہے۔ تو یہ آج کا غور و فکر ہی ہمارے لیے اس بات کے لیے کافی ہے کہ کوئی بھی دنیا میں چیز فخر کے قابل نہیں بھائی۔ یہ بھی فخر کے قابل نہیں کہ تم آج زندہ ہو سکتا ہے کہ کل مردہ ہو جاؤ یا بھی ایک منٹ کے بعد مردہ بن جاؤ۔ کوئی چیز بھی دنیا کے اندر جو قوتیں، جو صلاحیتیں ہیں، جو مال ہیں، جو اولادیں ہیں، یہ ساری ایک عارضی متاع حیات ہیں۔ اللہ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں ان پہ فخر مت کرو۔ اللہ نے تو یہ چیزیں دی ہمیں ضرورت کے لیے تاکہ ہم ان کے ذریعے آزمائے جائیں اور آخرت کا سرمایہ بنائیں، اور ہم شیطان کے ہتھے چڑھ گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نا پتلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے، ہم اگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچے دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اللہ کی قربت کا ذریعہ اولادیں ہوتی ہیں بھلا یا دنیا کے مال؟ اللہ کی قربت کا ذریعہ تو ہمیشہ رب کی نماز ہوتی ہے، رب کا ذکر ہوتا ہے، رب کا قرآن ہوتا ہے، رب کے رستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی نیکیاں تقرب اللہ کا ذریعہ ہے بھائی، اولادیں اور یہ مال اور مکان اور یہ گاڑیاں یہ تقرب اللہ نہیں ہے، یہ تو زندگی کی عارضی ضرورت ہے۔ تو انسان اللہ کرے کہ یہ سمجھ جائے بات کہ جو ابدی چیز ہے وہ تعلق باللہ ہے اور یہی آخرت کا بہترین سرمایہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو وہ اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ رب جو بے حساب دینے والا ہے، اور جہاں تک رزق کا تعلق ہے آپ دیکھیں یہ نشیب و فراز ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ کل بہت رزق ہے میرے پاس، اور ایک وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ انسان بالکل بھی تہی دست ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت راحتوں میں تھا لیکن پھر اس کے بعد کو پورا پارا حالات ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے اپس اینڈ ڈاؤن ہر بندے کی زندگی میں اللہ نے لکھے ہیں۔ تو ان میں ایکچوئل آزمائش ہے کہ ہمیں زیادہ ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کم ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہی زمین دماغ کے اندر پکا کر لے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے ہم ہر رات کو سورہ ملک پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس بات کو دہرائیں۔
بھئی میں آزمائش کے گھر میں ہوں، یہ مال کا زیادہ اور کم ہونا جو ہے وہ سب میرا امتحان ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کے ساتھ، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس عذاب کا، اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، استغفر ربی من کل ذنب۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے وہ تم کو ان مبعودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے، استغفر ربی من کل ذنب، نعوذ باللہ من ذالک، گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جو جلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اللہ کفار مکہ سے کہہ رہے ہیں تم سے بہت زیادہ دولت مند، تم سے بہت زیادہ طاقتور، تم سے بہت زیادہ ذہین و فطین لوگ، صلاحیتوں والے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ دنیا میں آئے، جب انہوں نے میرے انبیاء کو جھٹلایا تو میں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تمہاری کیا اوقات ہے بھائی، تم کس بات کی مولی ہو کہ تم کو تو اللہ تعالیٰ نے امن کا گھر دے کر کہ کعبہ تو یہاں تمہیں ایک عزت دی ہوئی ہے، ایک متولی بنایا کعبے کا، تو تم لوگ اللہ میرے نبی کی بات کو مان نہیں دے رہے، تو پیچھے کو اور فکر کر لو کچھ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے سامنے آخر کون سی بات ہے۔ ہائے ہائے، یہ تو کتنی دردناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنے خدا کے لیے، ہائے وہ جنوں کو بات ہے جو کون سی بات ہے جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ یعنی وہی میرا ایک بندہ جو کل تمہارے اندر تھا اور تم اس کو صادق امین کہتے تھے، اس کے پاس مانتے رکھتے تھے، اس کو تم اتنی رسپیکٹ دیتے تھے کہ ایک چھوٹی عمر میں بھی بڑے بڑے اس کو عزت دیتے، اس کے فیصلوں کو مانتے، کیوں اور تم نہیں کرتے کہ آج تم اس کو کیا سے کیا کچھ الزام دے رہے ہو؟ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہیں کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ کسی بھی دائی دین کی سچائی کی عظیم علامت ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ وہ سب کو سنتا ہے اور کبھی قریب ہی ہے۔ سبحان اللہ، میرا رب کہاں ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی قریب اللہ۔ اب اس اللہ کے علاوہ اور کسی اللہ کی ضرورت رہتی ہے؟ اللہ انسانوں کے دلوں اور دماغوں کو صحیح شعور بخشتے میرے مولا۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، اس وقت جس چیز کی وہ یہ تمنا کر رہے ہوں گے اسے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیشرو ہم مشرف محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اب یہ حسرت کی دنیا، یہ یاس کی دنیا، یہ احساس اس وقت کا آنا بیکار ہوگا۔ آج جو احساس کر لے گا الحمدللہ وہ کل مطمئن خوش اور سرخرو ہوگا۔ تو اصلاً چیز آج کی زندگی ہے جس سے قرآن اتنا زیادہ جو پریشرائز کر رہا ہے، انسانوں کے دل و دماغوں کو کھولنے کے لیے، انہیں جگانے کے لیے اتنی شدید محنت کر رہا ہے، اور رب جیسی ذات کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے تم ذرا غور تو کرو۔
اسی کائنات سے تمہیں ہر سچائی یہاں نظر آئے گی. تو اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کرے کہ انسان جو ہے صحیح سنس اور شعور کے ساتھ خود شناسی اور خدا شناسی کی طرف آ جائے.